लौंडा यार थोड़ा सा भाई थोड़ा तो कट बेटा पीछे हो जाओ, इतनी जगह है, कुर्सी है, वहाँ जाके बैठ जाओ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब इज़्ज़त माब पीछे हो जाओ बरादर ज़ी वक़ार हज़रत कारी साजिद साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली को, जिन्होंने ये खूबसूरत जलसा ऑर्गेनाइज़ करके हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। खट्टा सेलिब्रेट ना खट्टा। और जलसे का जो टाइटल इन्होंने रखा है, नाम रखा है, जलसे को जो इन्होंने मौसूल किया है वो इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। और आगे टाइटल दिया है जश्न दस्तार बंदी। तो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, दैट इज फर्स्ट टाइटल ऑफ टुडेज कॉन्फ्रेंस। और सेकेंड टाइटल जश्न दस्तार बंदी। तो मैं आज की इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में पहले इस्लाम के ताल्लुक से गुफ्तगू करूँगा, और बात पसंद न आए तो ज़िंदगी में कभी मुझे दोबारा बुलाना मत। लेकिन बात में कह के जाऊँगा। इश्तिहार में इन्होंने जली हरफों से लिखा है इस्लाहे मुआशरा। डू यू नो अबाउट इस्लाहे मुआशरा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इस्लाहे मुआशरा? विदाउट खुतबा, बगैर मैं खुतबे और तमहीद के डायरेक्ट में गुफ्तगू के सिलसिले को फ़रोग़ दे रहा हूँ। इस्लाहे मुआशरा का पहला लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि नंगे सर जितने यहाँ बैठे हैं वो या अपने घर जाएं या टोपी लगा कर बैठे। ये पहली इस्लाह है मुआशरे की। दोबारा मुझे मत बुलाना। वैसे ही बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ। मैं इस चीज़ का कायल तो नहीं हूँ कि फुला जगह से आया हूँ। हज़ारों तकरीरें यूट्यूब पर मेरी हैं, नहीं सुनोगे मैं फुला जगह से आ रहा हूँ, प्लेन से आ रहा हूँ, ट्रेन से आ रहा हूँ। ना ये मेरी आदत है, ना ये मेरा तरीक़ा है, ना मेरा तुर्ज़ इम्तियाज़ है। लेकिन आज मैं आया हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी जलसे के लिए, उड़ीसा की सरजमीन से, और यहीं से मैं रिटर्न फिर दूसरे सूबे को जाऊँगा। सिर्फ कारी साजिद और इरशादुल कादरी से जो मैंने वादा किया था उसको फुलफिल करने आया। तो पहली इस्लाह तो मुआशरे की ये है कि जितने यहाँ बगैर टोपी के बैठे हैं, माफ़ करना, दोबारा मत बुलाना मुझे। और अच्छी बात है तब भी कबूल कर लेना, कड़वी है, बुरी तो नहीं लेकिन कड़वी होगी, तब भी कबूल कर लेना। ये नबी की महफिल है, रंडियों का नाच नहीं है। ये नबी का जलसा है, भड़ुओं का डांस का स्टेज नहीं है। जितने नंगे सर बैठे हैं वो फौरन ये जलसे से निकल जाएं या अपने सरों को टोपियों से ढकें। बहुत हो गया, आज जलसों को हंसी और मजाक का एक तरीका बना रखा है। बहुत हो गया जलसों को सिर्फ मज़े और तफरीह के लिए ऑर्गेनाइज करना।
بہت ہو گیا جلسے کو خالی ایک ڈیکوریشن لگا کر ڈیکوریٹ کر کے ایک بھیڑ کو بلا کر دکھا دے ای کو تھوڑا 1 پوائنٹ کم کرو 1 پوائنٹ کو کم کرو. بہت ہو گیا کہ جلسہ ہمارا بڑا بھیڑ آئی ڈیکوریشن بہت اچھا تھا. جلسہ نہ ڈیکوریشن کا کام ہے, جلسہ نہ بھیڑ کا کام ہے, جلسہ نہ ہزاروں کے مجمع کا نام ہے, بلکہ اللہ کا ذکر, مصطفیٰ کا ذکر, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو مصطفیٰ کے طریقے سے دے دیا جائے, اسی کا نام جلسہ ہے. تو میں اصلاح کروں گا, بات بری لگے تو یہی کہہ دینا, دوبارہ مجھے بالکل مت بلانا. جلدی نکل جاؤ جتنے ننگے سر بیٹھے ہیں. میں ان کو سناؤں گا جو یہاں نبی کی بات سن کر کچھ سیکھنے کی, عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں. عمل کی توفیق تو رب دے گا, لیکن سیکھ لے سکتے ہیں ہم رب کی توفیق سے. اور عورتیں جتنے ننگے منہ بغیر دوپٹے کھڑی ہیں, مجھے نہ تمہاری لالی دیکھنا ہے, مجھے نہ تمہارے چہروں کا پاؤڈر دیکھنا ہے, مجھے نہ تمہارے بالوں کی سیاہی دیکھنا ہے, نہ مجھے تمہارا حسن و جمال والا خوبصورت چہرہ دیکھنا ہے, نہ میں تمہیں لباس فاخرہ دیکھنے آیا ہوں, بلکہ میں تمہارے سر کے اوپر فاطمہ کا پردہ دیکھنے آیا ہوں. میں تمہارے سر پہ فاطمہ کا پردہ دیکھنے آیا ہوں, اور تمہاری گود میں بمبئی کے خان نہیں, تمہاری گود میں بمبئی کے خان کے بچے نہیں, بلکہ تمہاری گود میں فاطمہ کے شہزادے حسنین کریمین کے غلام دیکھنے آیا ہوں. میری قوم کی عورتوں, آج بہت ہو چکا ہے, تمہاری عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ادھیان باطلہ تمہاری عزتوں کو تار تار کر کے پامال کرنے کو تیار ہے, تمہاری آبرو لوٹنے کو تیار ہے, تمہاری جوانی کے گرم گرم جوش سے متلذذ ہونے کو تیار ہے. لیکن میری قوم کی بیٹیوں, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ وہ سیدہ فاطمہ جس کے بالوں کی سیاہی کو, جس کے گالوں کی شادابی کو, جس کی پیشانی کی تابانی کو, جس کے ہونٹوں کی لالی کو کبھی آسمان کے سورج نے نہ دیکھا, کبھی چاند کی چاندنی نے نہ دیکھا, کبھی کہکشاں نے نہ دیکھا, کبھی سورج کی شعاؤں نے نہ دیکھا, کبھی چاند کی کرنوں نے نہ دیکھا. ارے فاطمہ کے اگر چہرے کو دیکھا ہے تو اس کے بابا مصطفیٰ نے دیکھا ہے, یا اس کے شوہر علی نے دیکھا ہے, یا اس کے بیٹے حسنین کریمین نے دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم کب اپنی اصلاح کریں گے؟ ہم کب اپنے گھروں کو درست کریں گے؟ آواز ٹریبل کم کرو, 1 پوائنٹ, آواز کلیئر ہونا چاہیے. میں ایکشن کرنے نہیں آیا ہوں, نبی کا پیغام دینے آیا ہوں. میری بات سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو, اور حالات حاضرہ کا بھی دوں گا پیغام آج. اس امید کے ساتھ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور آج اگر تم نہ سدھرے تو دنیا کا تمہیں کوئی پیر بچانے نہیں آئے گا, دنیا کا کوئی تمہیں شہزادہ بچانے نہیں آئے گا. جو قوم اپنا ایمان کا تحفظ نہ کر سکے, جو قوم اپنے مذہب کا تحفظ نہ کر سکے, جو قوم اپنی خانقاہوں کا تحفظ نہ کر سکے, جو قوم اپنی مدارس کا تحفظ نہ کر سکے, جو قوم اپنی بچیوں کی عزت کا تحفظ نہ کر سکے, جو قوم اپنی بیویوں کی عظمت کا تحفظ نہ کر سکے, جو قوم اپنی ماں کی عظمت کا تحفظ نہ کر سکے, جو قوم اپنے باپ کی عظمت و وقار و تہذیب و تمدن کا تحفظ نہ کر سکے, جو قوم اپنے اسلام کا تحفظ نہ کر سکے, جو قوم اپنی مسجدوں کو تحفظ نہ کر سکے, جو قوم اپنی خانقاہوں کا تحفظ نہ کر سکے, جب قوم اپنے خانقاہوں
तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, जब कौम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकती, जब कौम अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकती, जब कौम अपने शहजादियों की हिफाजत नहीं कर सकती, तो सरेआम उनकी इज्जत का जनाजा निकलता है, सरेआम उनकी इज्जत को नीलाम किया जाता है। लेकिन यही जब सहाबा का जज्बा लेकर, यही जब अबू बकर की सदाकत को लेकर, यही जब उमर की अदालत को लेकर, यही जब उस्मान की सखावत को लेकर, यही जब अली की जुल्फ़िकार को लेकर अगर मैदान में निकल जाओगे और दुनिया को पैगाम दोगे, दुनिया का चांद भी देखेगा, सूरज भी देखेगा, अब नबी वाला निकल गया है, या तो नबी वाला रहेगा या उसकी कब्रें रहेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। क्या हमने कभी ये सोचा है आज हम किन हालात से गुजर रहे हैं? हमारे घरों में यहूदियत और नसरानियत पनप रही है, हमारे घरों में मजूसियत पनप रही है, हमारा किरदार यहूदियों वाला है, हमारा लिबास नसरानियों वाला है, हमारा चेहरा मजूसियों वाला है। उसके बाद हम कहते हैं हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही है, उसके बाद हम कहते हैं हमारी खानकाहों को ज़मींदोज़ किया जा रहा है, उसके बाद हम कहते हैं हमारे घरों को तबाह किया जा रहा है, उसके बाद हम कहते हैं हमारे कुरान को नजरे आतिश किया जा रहा है, उसके बाद हम कहते हैं हमारे चेहरों की दाढ़ियां काटी जा रही है, उसके बाद हम कहते हैं हमारी औरतों की आंचले मोहब्बत को पामाल किया जा रहा है। मैं कहता हूं अरे दुश्मन तो बाद में करेगा, खैर तो बाद में करेगा, नबी की शरीयत को पहले तूने काटा है, अपने चेहरे से दाढ़ियों को पहले तूने हटाया है, अपने सरों से टोपियों को पहले तूने हटाया है, अपनी पेशानियों से सजदे को पहले तूने हटाया है, अपने सीने से नबी की मोहब्बत को पहले तूने निकाला, तूने निकाला। फिर कहता है हमारी इज्जत सलामत नहीं। अरे आज तो तेरी इज्जत नहीं, भाड़ में जाए तेरी इज्जत, अभी तेरा गला भी सलामत नहीं है, अभी तुम्हारी गर्दनें भी सलामत नहीं होंगी। दुनिया का कोई ताजदार तुम्हें बचाने नहीं आएगा, दुनिया का कोई शहंशाह तुम्हें बचाने नहीं आएगा, दुनिया का कोई चीफ मिनिस्टर तुम्हें बचाने नहीं आएगा, दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुझे जहन्नम से बचाने के लिए आज से 1450 साल पहले मक्का की धरती पर आमना का लाल आया है, तुझे जहन्नम की वादियों से निकालने के लिए हजरत अब्दुल्लाह का बेटा आया है, तुझे जहन्नम की हौलाकियों से निकालने के लिए अब्दुल मुत्तलिब का परपोता आया है, तुझे जहन्नम से आजाद कराने के लिए हजरत हाशिम का परपोता आया है, अरे तुझे जहन्नम से निकालने के लिए हजरत आदम का इमाम आया है, हजरत मूसा का इमाम आया है, हजरत जकरिया का इमाम आया है, हजरत यहया का इमाम आया है, हजरत सुलेमान का इमाम आया है। अरे तुझे जहन्नम से नजात दिलाने के लिए अल्लाह का हबीब आया है, वो अल्लाह जिसकी शान है ला इलाहा इल्लल्लाह, और बचाने वाले की शान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे मोहब्बत, नारे तकबीर। क्या मेरे नबी ने नहीं कहा था 1400 साल पहले, if you want to great success in your life in the world, you will have to break down in front of Allah. क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया if you want to great success in the world, you will have to follow rule of the Islam. क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया if you want to take the respect in the world, अगर तुम्हें दुनिया में इज्जत चाहिए, मेरे नबी ने क्या नहीं फरमाया था, you will have to true love me, मुझसे मोहब्बत करो। आज का वो मुसलमान छूटा है जो कहे मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, जो ये कहे मैं नबी से इश्क करता हूं,
جو یہ کہے میں نبی سے پیار کرتا ہوں، جو یہ کہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ارے سن، تو نے نبی سے محبت کی ہی نہیں ہے، ہاں تو نے نبی سے محبت نہیں کی، تو نے غوث اعظم کے لنگر سے محبت کی ہے، اس میں تیرا بھلا ہے، تو نے غوث اعظم کی بریانی سے محبت کی ہے، اس میں تیرے پیٹ کا بھلا ہے، تو نے خواجہ کی چھٹی کے تلیے سے محبت کی ہے، اس میں تیرے پیٹ کا بھلا ہے۔ اگر تو نبی سے محبت کرتا تو ابو بکر کی طرح میدان بدر میں چلا جاتا، اگر نبی سے محبت کرتا حضرت عمر کی طرح میدان احد میں چلا جاتا، اگر تو نبی سے محبت کرتا امام حسین کی طرح کربلا میں جا کر سر کو سجدے میں رکھ کے کہتا مولا نماز دینا تیرا کام ہے، ادا کرنا میرا کام۔ میرا مجھے کوئی جواب، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو جواب دو گے؟ ہے ہمت؟ کیا وہ حسین نہیں تھا؟ کیا وہ ماں کا جگر کا ٹکڑا نہیں تھا؟ کیا اپنے باپ کا لاڈلا نہیں تھا؟ کیا اپنے دادا کا پوتا نہیں تھا؟ خدا کی قسم وہ تو وہ تھا جس کے کھلونے دنیا کے نہیں نور کے تھے۔ ارے وہ تو وہ تھا، تیرا لباس لانے والا درزی ہے، حسین کا لباس لانے والا سید الملائکہ جبرائیل ہے۔ وہ تو وہ تھا، تجھے سیب کی خواہش ہو تو تیرا باپ لائے، تجھے فروٹ کی تمنا ہو تو تیرا دادا لائے، لیکن امام حسین کو تمنا ہو تو رب کا فرشتہ لائے۔ ارے تجھے زندگی جینے کی حاجت ہو تو تیرے گھر والے انتظام کرے، اور حسین تو وہ ہے جس کا انتظام خلاق کائنات کرے۔ کیا کیا میرے حسین نے نوجوانوں؟ بہت ڈانس کر رہے تھے ابھی۔ میرے بھائیوں یہ چھوڑو، آج 2024 ہے، یہی خانقاہ اعلیٰ حضرت کا چشم و چراغ شہزادہ جو آج ہمارے درمیان آیا ہوا ہے، پوچھو اس کے دادا سے، پوچھو اس کے نانا سے، پوچھو اس کے جد کریم امام احمد رضا سے جو انگریزوں سے بھیڑ گیا، پوچھو اسی احسن رضا کے باپ سے جس کو دنیا امام احمد رضا کہتی انگریزوں سے لڑ گیا، پوچھو اس کا نانا سے جو اندرا سے لڑ گیا اور کہہ دیا جب تک احمد رضا کا بیٹا مصطفیٰ رضا رہے گا نبی کی شریعت کا چرچا ہوتا رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد عشق محبت، عشق اعلیٰ محبت، حضرت، اعلیٰ حضرت، محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رگوں میں دوڑ گیا، وہی خون اعلیٰ حضرت رگوں میں دوڑ گیا۔ کب تک برداشت کرتا، کب تک جھیلتا؟ دنیا سو رہی ہے، دنیا سو رہی ہے، لیکن یہی رضا کا بیٹا توقیر رضا، یہی رضا کا بیٹا توقیر رضا کہتا ہے اے خانقاہ والو تمہیں اپنی چادر مبارک ہو اور توقیر رضا کو نبی کی امت مبارک ہو۔ اپنے نانا کی سنت ادا کر رہا ہے۔ جب چھوٹے بھائی نے یہ قدم اٹھایا تو اس کا بڑا بھیا بول اٹھا، جب چھوٹے نے قدم اٹھایا تو سبحانی میاں کی رگوں کا خون ابال آ گیا اور کہہ دیا چھوٹے بھائی اگر تو اپنے نبی کی امت کا تحفظ کرے گا تو تیرا بڑا بھیا سبحان رضا تیری پشت بنائی کرے گا۔ یہی خون اعلیٰ حضرت کا جوش نہیں ہے، یہی خون اعلیٰ حضرت کی روانگی نہیں ہے۔ خانقاہیں بولو ابھی کتنا گرم معاملہ ہے، کتنی خانقاہوں سے مسلمانوں کے تحفظ کی آواز اٹھ رہی ہے۔ کون سی خانقاہ بول رہی؟ میں کسی خانقاہ کا مخالف نہیں ہوں،
لیکن مجھ پہ فتویٰ لگانے سے پہلے 10 بار اپنے فتووں پہ نظر ثانی کر لینا. تو احمد رضا منظری کسی کھیرے اور مولی کا نام نہیں ہے. مجھ پر فتویٰ لگانے سے پہلے اپنے اس تختوں کو نظر ثانی کر لینا. میں کسی خانقاہ کا مخالف نہیں. جتنی خانقاہیں میرے سر کے تاج ہیں، لیکن جب جب دین کو ضرورت پڑی تو یہ خانقاہ رضویہ کا فاؤنڈر امام احمد رضا اٹھ گیا، مصطفیٰ رضا اٹھ گیا. آج اس کے بیٹے اٹھ کر دنیا کو بتا رہے ہیں ارے عزت رہے یا چلی جائے، نبی کا دین رہے، نبی کی امت رہے. سبحان اللہ. غور کرو کون اٹھ رہا ہے؟ یہی حسن رضا کے باپ اٹھ رہے ہیں، یہی حسن رضا کے چچا اٹھ رہے ہیں. کیوں نہ اٹھے؟ ان کے بھی تو باپ اٹھے تھے، ان کے بھی تو دادا اٹھے تھے. آج حسن رضا کے ابا اٹھ رہے ہیں. اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ ان کی رگوں میں خون اعلی حضرت ہے، ان کی رگوں میں خون اعلی حضرت ہے. مفتی اعظم ہند کی محبت ہے، حجت الاسلام کا جاہ و جلال ہے، مفسر اعظم کا عظمت و وقار ہے. اور یہ سب بعد میں ہے. یہ شہزادے کے گھر والے کہتے ہیں پہلے ہمارے اندر ابو بکر کی صداقت ہے، پہلے ہمارے اندر حضرت عمر کی عدالت ہے، پہلے ہمارے اندر حضرت عثمان کی سخاوت ہے، پہلے ہمارے اندر حضرت علی کی شجاعت ہے، پہلے ہمارے اندر حضرت خالد کا جلوہ ہے، پہلے ہمارے اندر حضرت زنفار کی طاقت ہے، پہلے ہمارے اندر حضرت عمار کا صبر ہے، پہلے ہمارے اندر حضرت بلال کی وفا ہے، پہلے ہمارے اندر حضرت غوث کی عظمت ہے، خواجہ کی حکومت ہے. اس لیے آج دنیا خانقاہ اعلی حضرت کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے. مسلمانوں، ان سلگتے حالات پر کون کھڑا ہوا تمہارے لیے؟ بولو کون پیر کھڑا ہوا؟ کھڑا ہوا تو پھر وہی شہزادے اعلی حضرت کھڑا ہوا، کھڑا ہوا تو وہی پھر خون اعلی حضرت کھڑا ہوا. دیکھو زیادہ آنا جانا مت لگاؤ، بیٹھ کر سنو تو سناؤں گا میں، ورنہ میں فارمیلٹی پوری کرنا جانتا ہوں. کیونکہ اصلاح معاشرہ ہے نا، تو اصلاح تو کر کے جاؤں گا تمہاری، اصلاح تو کر کے جاؤں گا. بری لگے دوبارہ مت بلانا، فرق نہیں پڑتا. یہ بھارت کشمیر سے کنیا کماری، اتراکھنڈ کے پہاڑوں سے بنگال کی کھاڑی تک بستا ہے. اور ویسے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں قاری صاحب، میرے پاس پورے مہینے کی تاریخ خالی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جب قاری ساجد نے بلا ہی لیا ہے تو قوم کو عقیدت کا پیغام دے دیا جائے. آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال تو وہی تھے امیہ نے جن کو مارا تھا. مکہ میں کوئی خاندان نہیں، مکہ میں کوئی ان کا پہچان کا نہیں، مکہ میں ان کا کوئی ریلیٹیو اور رشتہ دار نہیں. امیہ سے پٹ رہے ہیں، ننگا جسم زمین پر پڑا ہوا ہے، وزنی پتھر سینے پر رکھا ہوا ہے. یہ جملہ سن لو، ایمان میں اگر حرارت پیدا ہو جائے تو سبحان اللہ بول دینا، اور نہ ہو تو خاموشی کے ساتھ گھر چلے جانا. حضرت بلال کو مارا گیا، حضرت بلال کو توڑا گیا، حضرت بلال کو سسکایا گیا، حضرت بلال کی آہو پکار نکلی تھی. لیکن یہی بلال ہے، یہی حضرت بلال ہے، یہی رنگ کا کالا بلال ہے، یہی بلال مؤذن رسول ہے. جب میدان بدر میں جا رہا ہے، بدر کی وادیوں میں جا رہا ہے، بدر کے صحرا میں جا رہا ہے، تو یہی بلال ہے. وہ امیہ جس نے بلال کو مارا تھا، وہ جہنمی کافر جس نے بلال کو ستایا تھا، اب یہی امیہ کو حضرت بلال کاٹ رہے ہیں، حضرت بلال مار رہے ہیں، حضرت بلال پھاڑ رہے ہیں. ہم نے کہا بلال کل تو پٹ رہا تھا، تیرے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ تو بلال نے کہا ارے یہ جذبہ کہیں اور سے نہیں آیا، میرا سر سجدے میں تھا، سر جھکانا میرا کام ہے، جذبہ دینا خدا کا کام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ حیدری. بلال کو یہ طاقت ملی ہے سجدہ کرنے سے. کہاں سے ملی؟ بولو بھائی کہاں سے ملی؟ سجدہ کرنے سے. تم یہ چاہتے ہو آج بھوک مار دے تو دشمن مر جائے. اگر ایسا ہوتا تو وہ میرا رسول
جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، سنو مفتی صاحب، جس کے بارے میں میرے رضا نے کہا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب صدائے محمد، رضا پل سے اب بجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ بلال تو یہی تھے لیکن آیت جہاد نہیں آئی تھی۔ یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین کی آیت کریمہ کا نزول نہیں ہوا تھا۔ 13 سال تک صبر کرتے رہے، مصطفیٰ کریم نے مکہ کو چھوڑ دیا، 13 سال تک صبر کیا، حضرت ابو بکر پٹتے رہے، صبر کرتے رہے، حضرت سمیہ شہید ہو رہی ہے، صبر ہو رہا ہے، خاندان کو چھوڑا جا رہا ہے، صبر ہو رہا ہے، بلال کے سینے پر وزنی پتھر رکھا جا رہا ہے، صبر ہو رہا ہے، لیکن جب یا ایوہ النبی جاہد الکفار کی آیت کریمہ آ گئی تو یہی بلال ہے میدان بدر میں جا رہا ہے، یہی ابو بکر ہے میدان بدر میں جا رہا ہے، یہی حضرت عمر ہے میدان بدر میں جا رہا ہے۔ اب میرے رسول نے اپنے سر کو میدان بدر میں رکھ کے کہا، اے مولا، میں کسی جنگجو کی فوج کو لے کر نہیں آیا ہوں، میں سپاہیوں کو لے کر نہیں آیا ہوں، میں کسی تلوار چلانے والے کو لے کر نہیں آیا ہوں، میں کسی جنگ کے ماہر کو لے کر نہیں آیا ہوں۔ آسمان سے آواز آئی ہوگی، اے رسول لے کر کسی آیا؟ یہ تاریخی جملہ اگر تمہارے دل پہ چوٹ مار دے تو قبول کر لینا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا میں سپاہیوں کو لے کر نہیں آیا بلکہ مسجد کے نمازیوں کو لے کر آیا ہوں۔ کس کو لے کر آیا ہوں؟ کس کو لے کر آیا ہوں؟ زور سے کس کو لے کر آیا بابا؟ مسجد کے نمازیوں کو لے کر آیا۔ بلال تو وہی تھے، عمار ابن یاسر تو وہی تھے، اتنے بڑے کوہ ہمالیہ سے زیادہ پاورفل کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ۔ اور رسول نے کہا مولا بدر کی وادی میں سپاہیوں کے لشکر کو نہیں لایا بلکہ تیری بارگاہ میں بریک ڈین ہونے والے تیرے نیک بندوں کو نوٹ کرو، رسول نے کہا نمازیوں کو لے کر آیا۔ نوجوانوں کس کو لے کر آیا؟ زور سے بولو کس کو لے کر آیا؟ زور سے بولو کس کو لے کر آیا؟ رسول نے کہا نمازیوں کو لے کر آیا۔ آسمان سے آواز آئی، سبحان اللہ، آسمان سے آواز رسول، سبحان اللہ۔ ہمیں اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر تو نمازیوں کو لے کر آیا ہے، تیری محبت میں، میری بندگی میں جب تک نماز پڑھتے رہیں گے یہ دنیا میں حکومت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ کس پر حکومت کریں گے؟ کس پر حکومت کریں گے؟ کس پر حکومت کریں گے؟ دنیا پر حکومت کریں گے۔ پتہ ہی چلا بے نمازی حکومت نہیں کر سکتا۔ بات مسلمان کی کر رہا ہوں، غیر کی نہیں۔ فتویٰ مت لگا دے کہ یہ بھی تو بے نمازی ہے، وہ بے نمازی نہیں مشرک ہے۔ نماز فرض ان پر جب ہے نہیں، کافر ہے، مشرک ہے، تو ہم ان کی کیا بات کریں گے؟ فرائض تو ہم پر ہے، چونکہ مومن و مسلمان تو ہم ہیں۔ آسمان سے آواز آئی ہوگی میرے رسول جب تک یہ نمازی بنتے رہیں گے دنیا کی حکومت کرتے رہیں گے، دنیا کی حکومت کرتے رہیں گے۔ اب اتنے بڑے مجمع میں ابھی میں نے جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ ہاتھ بڑھایا تو میں نے دیکھا قاری ساجد کے دسترخوان پر درجنوں کے درجنوں بریانی کی ڈونگے اتر رہے ہیں۔ برا مت مانا، یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ بریانی کی دیگوں پہ دیگے کھا گئے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کیا ہم نے وہ نماز عشاء پڑھی ہے؟ کیا وہ ہم نے نماز مغرب پڑھی ہے؟ کیا وہ ہم نے نماز عصر پڑھی ہے؟ کیا وہ ہم نے نماز ظہر پڑھی؟ کیا وہ ہم نے نماز فجر پڑھی؟ تو حکومت تو نمازیوں کے لیے ہے، عزت تو نمازیوں کے لیے، عظمت تو نمازیوں کے لیے۔
میں بھی دیکھ لوں کیا ہے نا, میں بھی ادھر ہی دیکھ رہا ہوں, دیکھو میں بھی ادھر دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھو میں بھی دیکھ رہا ہوں. افسوس ہے وہ قوم جو اصلاح سننا نہیں چاہتی اس کی کون اصلاح کرے. اب تم انتظار کرو ان لمحوں کا جو تلواریں تمہاری گردنوں کو کاٹیں گی. قریب نہیں, قریب تو آ چکی ہے, رک جاؤ بھائی, ابھی پھولوں کی ضرورت نہیں ہے, محبت کے پھولوں کی ضرورت ہے. یہ پھول ہمیں جنت نہیں دلا سکتے, سمجھ میں آ رہا ہے. تلواریں تمہاری گردنوں کے قریب پہنچ چکی ہیں, پر جنبش دینے کی دیری ہے, حرکت دینے کی ضرورت ہے. سر تن سے جدا ہو جائے گا, لیکن سن, کسی کی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہے جب تک ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ رہے گی, جب تک سینے میں عشق مصطفیٰ کی چمک رہے گی, جب تک پیشانی میں رب کی عبادت کا جذبہ رہے گا, جب تک سینے میں نبی کا عشق رسول رہے گا, تو دنیا نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو مسلمانوں کو کاٹ سکے. کیونکہ ہماری عظمت کا نشان نماز ہے, ہماری حکومت کا نشان نماز ہے, ہمارے تخت و تاج کا نشان نماز ہے, ہماری کامیابی کا نشان نماز ہے, ہماری فلاح کا نشان نماز ہے, ہماری جنت کا نشان نماز و مصطفیٰ کا دیدار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند, نعرہ تکبیر. کمیٹی والوں کچھ کام باقی بھی ہے یا ابھی کچھ کرتے ہی ہوگے آخر تقریر؟ کیوں کر رہا ہو یار؟ بیٹھ جاؤ, یہیں بیٹھ جاؤ, اسٹیج بیٹھ جاؤ, چلو بیٹھ جاؤ. اب کسی کام مت کرو, حضور حسن میاں صاحب آئیں گے, ہم خود استقبال کریں گے حضرت کا. آپ بیٹھ جاؤ. بار بار یہ مت دکھاؤ کہ ہم کمیٹی والے ہیں. جلسے کو برباد کمیٹی کے لوگ زیادہ کرتے ہیں, 90% جلسے کو تباہ کمیٹی کے لوگ کرتے ہیں. بیٹھ جاؤ یہیں. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں, آج نہیں سمجھو گے تو 2024 تمہیں سمجھا دے گی. ہر بات کا کھل کے بتاؤں تمہیں, میں ہر بات کا کھل کے بتاؤں. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر. ہر بات کھل کے بتاؤں گا تمہیں. تم بے نمازی ہو گئے, کہتے ہو ہم چادر چڑھاتے تو ہیں, ہم عاشق ہیں پھول چڑھاتے تو ہیں, ہم عاشق ہیں علماء کے گلوں میں ہار ڈالتے تو ہیں. دیٹ از سمبل آف دا سنیت, دیٹ از انف, یہ کافی ہے. نہیں, اگر یہ کافی ہوتا تو میرے غوث کو کیا ضرورت تھی نماز کی. اگر یہ کافی ہوتے پھول و ہار تو کیا ضرورت تھی میرے حسین کو عباس علمبردار کے بازو کٹانے کی. کیا ضرورت تھی عباس علمبردار کے بازو کٹانے کی. اگر یہی کافی تھا تو کیا ضرورت تھی حضرت سکینہ کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھنے کی. اگر یہی کافی تھا تو کیا ضرورت تھی ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کی جوانی کا خون بہانے کی. اگر یہی کافی تھا تو کیا ضرورت تھی ام رباب کا کلیجہ تڑپتا ہوا دیکھنے کی. اگر یہی کافی تھا تو کیا ضرورت تھی 72 زخم کھا کر, آدھی گردن کٹوا کر, سجدے میں جا کر شہادت پا کر, سجدے میں جا کر اللہ کی عبادت کر کے بتا دینا مولا نماز دینا تیرا کام ہے, ادا کرنا حسین کا کام ہے. ہر بات کیا کھل کے سمجھاؤں گا, ہر بات کیا تمہیں انس اینڈ آؤٹ سمجھاؤں گا, ہر بات کا بچے کی طرح طوطے کی طرح رٹواؤں گا. میرے بھائیوں, آج درد ہوتا ہے سینے میں. جو قوم دنیا کی حکمرانی کرتی تھی, جو قوم دنیا کی تاجدار تھی, آج وہ قوم ذلیل و خوار ہے. سب سے بدترین زندگی گزار رہے ہیں مسلمان. وجہ کیا ہے؟ تم نے اپنی شان کا نشان کھو دیا, تم نے اپنی عظمت کا نشان کھو دیا. سن, میں تاریخ کا وہ باب دہرا رہا ہوں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے, نام جانتے ہو, اسلام کا وہ ہیرو ہے جس نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے جبڑے سے نکال کر